बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हलीम मौसवी जश्न मौलूद काबा की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15 फरवरी है, 13 रजब मुरज्जब है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो है वो जश्न मौलूद काबा की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये सिलसिला हमारा कल शब रजब से शुरू हुआ था। इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में भी मौला अमीर मोमिनीन की एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत को मुख्तलिफ जहतों के साथ मौजूद सुखन बनाते रहेंगे। आज के जश्न में अपने तमाम नाजरीन को, तमाम मुस्लिम और मुस्लिमात, मोमिन और मोमिनात को खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से शायर अहले बैत उस्ताद जनाब असद रिजवी मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा मासूमा जाफरी साहिबा कोमल मुकद्दसा से। अपने दोनों मेहमान नानी की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आज की तहनीत और तबरीक अर्ज करते हैं। सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का आगाज नाज़रीन मौला अमीर मोमिनीन की बारगाह में एक मनक़बत से करेंगे और मनक़बत पेश करेंगे असद रिजवी साहब मुजफ्फरपुर बिहार से। आपका बड़ा मशहूर शेर है, जब कलम ने कोई कलाम लिखा, जब कलम ने कोई कलाम लिखा, सबसे पहले अली का नाम लिखा। बिस्मिल्लाह कीजिए असद रिजवी साहब, बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया। मनक़बत से पहले कता पेश कर रहा हूँ मौला अली के हवाले से। गुनाह मिटते हैं गम से नजात मिलती है, गुनाह मिटते हैं गम से नजात मिलती है, गुनाह मिटते हैं गम से नजात मिलती है, अली के इश्क में मर कर हयात मिलती है, अली के इश्क में मर कर हयात मिलती है, अली के दर से फकत मालो जर नहीं मिलता, अली के दर से फकत मालो जर नहीं मिलता, अली से मांगो तो ये कायनात मिलती है, अली से मांगो तो ये कायनात मिलती है, गुनाह मिटते हैं गम से नजात मिलती है, अली के इश्क में मर कर हयात मिलती है। और मनक़बत का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए बतौर खास। बिस्मिल्लाह। है पैगंबर का ये ऐलान अली के दर पर, है पैगंबर का ये ऐलान अली के दर पर, है पैगंबर का ये ऐलान अली के दर पर, जिंदगी होती है आसान अली के दर पर, जिंदगी होती है आसान अली के दर पर, दे गए हमको मोहम्मद ये वसीले दो दो, दे गए हमको मोहम्मद ये वसीले दो दो, अहले बैत और ये कुरान अली के दर पर, अहले बैत और ये कुरान अली के दर पर, है पैगंबर का ये ऐलान अली के दर पर, जिंदगी होती है आसान अली के दर पर, ये शरफ और बुलंदी तो किसी को न मिली, ये शरफ और बुलंदी तो किसी को न मिली, सरगुफू होता है सुल्तान
علی کے در پر سرنگوں ہوتا ہے سلطان، علی کے در پر زندگی ہوتی ہے آسان، علی کے در پر۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، ہو مبارک تمہیں دربار خلافت لوگو، ہو مبارک تمہیں دربار خلافت لوگو، ہم علی والوں کی ہے شان، علی کے در پر ہم علی والوں کی ہے شان، علی کے در پر زندگی ہوتی ہے آسان، علی کے در پر۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، ہم سے پہلو لکھی دیوانگی یہ کہتی ہے، ہم سے پہلو لکھی دیوانگی یہ کہتی ہے، معتبر ہوتا ہے انسان، علی کے در پر بہت خوبصورت ہوتا ہے انسان، علی کے در پر زندگی ہوتی ہے آسان، علی کے در پر علم کے شہر نبی ہے اور علی دروازہ، علم کے شہر نبی ہے اور علی دروازہ، سبحان اللہ ہے مانی قرآن، علی کے در پر ہوتا ہے مانی قرآن، علی کے در پر۔ اور یہ شعر بطور خاص، ہم نصیری کے عقیدے پہ نہیں ہیں لیکن، ہم نصیری کے عقیدے پہ نہیں ہیں لیکن، عقل ہو جاتی ہے حیران، علی کے در پر۔ شکریہ نواز، ہم نصیری کے عقیدے پہ نہیں ہیں لیکن، بہت خوبصورت شعر ہو جاتی ہے حیران، علی کے در پر عقل ہو جاتی ہے حیران، علی کے در پر۔ اور آخری شعر اس کے بعد مقطع، عقل ہو جاتی ہے حیران، علی کے در پر، اس میں حیرت نہ کرو کون نہیں آتا ہے، اس پہ حیرت نہ کرو کون نہیں آتا ہے، آ نہیں سکتا ہے شیطان، علی کے در پر سبحان اللہ سکتا ہے شیطان، علی کے در پر، اس پہ حیرت نہ کرو کون نہیں آتا ہے، آ نہیں سکتا ہے شیطان، علی کے در پر آ نہیں سکتا ہے شیطان، علی کے در پر۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے، ہے اسی گھر میں اسد خلد کے شہزادے بھی، ہے اسی گھر میں اسد خلد کے شہزادے بھی، کیوں نہیں آتے مسلمان، علی کے در پر، ہے اسی گھر میں اسد خلد کے شہزادے بھی، کیوں نہیں آتے مسلمان، علی کے در پر زندگی ہوتی ہے آسان، علی کے در پر، ہم نصیری کے عقیدے پہ نہیں ہے لیکن، عقل ہو جاتی ہے حیران، علی کے در پر ہے پیمبر کا یہ اعلان، علی کے در پر زندگی ہوتی ہے آسان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کے در پر۔ شکریہ۔
بہت خوبصورت کرام شاعر اہل بیت استاد جناب اسد رضوی صاحب مظفر پور بہار ہندوستان سے پیش کر رہے ہیں پیغمبر کا یہ اعلان، علی کے در پر زندگی ہوتی ہے آسان، علی کے در پر. بہت خوبصورت کلام بارگاہ امیر المومنین میں آپ نے ہدیہ کیا، انتہائی مشکور ہیں اسد رضوی صاحب آپ کے. اور آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ قوم المقدسہ ایران سے. بالکل طویلی گفتگو سے تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مولا امیر المومنین کی ولادت کو معجزہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نام علی عدالت، راہ علی سعادت، عشق علی شہادت، ذکر علی عبادت. سب سے پہلے مولود کعبہ، امام المسلمین، سید الوصیین، نفس الرسول، زوج البتول، عمود الدین، یعصوب الدین، حبل اللہ المتین، امام المتقین، عین اللہ، وجہ اللہ، سیف اللہ، بحر العلوم، مظلوموں کے حامی، یتیموں کا سہارا، اور شیعیان حیدر کرار کا باب. مولود کعبہ علی مرتضیٰ کی ولادت پر نور کی مناسبت سے قلب عالم امکان، منجی عالم بشریت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور اہل بیت چینل کے اس خوبصورت حیدری دسترخوان کا آج جو بھی گیسٹ بنے بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی کنٹری میں ہو، لیکن دسترخوان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا مہمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام عاشقان حیدر کرار کی خدمت میں انتہائی خلوص کے ساتھ شہر علم، باب العلم کی بیٹی، جواد الائمہ کی پھپھی، زینب امام رضا، کریم اہل بیت، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے ملکوتی نورانی جوار سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک عرض کرنا چاہوں گی. اور مصطفی بھائی، بہت پیارا سوال آپ نے اٹھایا، جس پر باتیں تو بہت کی جاتی ہے، لیکن ڈیپلی جا کر اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ امام علی کی ولادت دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اس کے لیے تمہیداً میں اس شعر کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی معجزات ہوئے کائنات میں، ہے نا، بہت سارے معجزات ہوئے ہیں کائنات میں. عصائے موسیٰ کا دیکھ لے، عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنا دیکھیں، یا بارد النار کا معجزہ ابراہیم خلیل اللہ کا آپ دیکھیے. جتنے بھی معجزات ہوئے کائنات میں، تحریر ہی رہ گئی، تصویر مٹ گئی. 13 رجب مادر علی نے دکھا دیا جو تحریر مٹ گئی، تحریر مٹ گئی ہے. معجزہ ایسا دکھا دیا کہ نہ تحریر مٹ سکی ہے، نہ تصویر مٹ سکی ہے. اور آج کعبہ ساری دنیا کو چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ علی کا معجزہ وہ معجزہ ہے، نہ تحریر مٹ سکی ہے اور نہ تصویر مٹ سکی ہے. 13 رجب، ٹھیک ہے، یہ وہ خوبصورت کائنات کو منور کرنے کا تاریخ انسانیت میں رسول کی بعثت کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے. میں
3 and 4 یا 5 پوائنٹ میں یہ آج بتانا چاہوں گی کہ یہ کیسا معجزہ ہے اور اس کو ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں جو میں بتانے جا رہی ہوں یہ مستدرک الوسائل اہل سنت کی بڑی ہی معتبر اور اتھینٹک بک ہے. اور مناقب آل ابی طالب یہ بھی اہل سنت کی، اور تاریخ حسکانی یہ بھی اہل سنت کی. ٹوٹل ان 3 بکس میں سے میں آج مولود کعبہ، ولادت امام المتقین، حلال مشاکل، اولین مظلوم تاریخ علی ابن ابی طالب کی ولادت کو ہم معجزہ پروف کریں گے اہل سنت کے بک سے. کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے کعبہ میں رہی، اور کعبہ میں بھی وہ دروازے سے نہیں گئی، اس لیے کہ پھر تاریخ چیخ چیخ کر کہتی کہ بھائی انہی کے شوہر کے پاس تو چابی تھی، ہے نا، انہی کے شوہر کے پاس تو چابی تھی، انہی کا ہی تو گھر تھا، انہی کے بچے ہی تو پیدا ہوا کرتے تھے وہاں پر. حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ مستدرک الوسائل میں اور تاریخ حسکانی میں لکھا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اور ابو طالب کی زوجہ طواف خانہ کعبہ کر رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم تھا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے. سڈنلی ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ گرنے لگی. میں خوفزدہ ہو گیا، میں خوفزدہ ہو کر جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف بڑھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دوڑ کر جیسے ہی میں قریب جانے لگا وہ دیوار کی کھلنے پر، میں کھلنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ دیوار کی کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی. یہ دیکھیں مستدرک الوسائل میں ہے، اور وہ دیوار جڑ گئی. یہ اللہ بھی جانتا تھا اور اللہ چاہتا تھا کہ علی کے فضائل کو کس طرح دنیا کو دکھا دے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خبر واحد، جس طرح عربک میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک ابو طالب نے یہ روایت کی ہے یا ایک عباس ابن عبد المطلب نے یہ روایت کی ہے. اسی لیے اللہ نے یہ جانتے ہوئے، خدا نے بھی یہ اٹل فیصلہ کیا کہ اب یہ دست ید اللہ کا فیصلہ ہے. جاتے ہوئے ایک عباس ابن عبد المطلب نے اگر دیکھا ہے تو آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا. یا علی مولا، یا علی مولا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا. اب آپ دیکھیے کہ 3 دن جب تک پورا مکہ جمع نہیں ہو جاتا ہے، مکے کے اطراف کے دیہات میں سے جب تک لوگ جمع نہیں ہو جاتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ اب وہاں پر کوئی قابلہ نہیں، کوئی نرس نہیں، اور وہ بہت بیمار ہے، اکیلی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور دیوار بھی جڑ گئی ہے، چلو چابی لے کر آؤ. چابیاں لے کر آئی، دروازہ نہیں کھل رہا، چابی کام نہیں کر رہی. کہا تالا توڑ دیتے ہیں، تالا ٹوٹ نہیں رہا. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے جو بات میں کہنے جا رہی ہوں کہ رسول کی رسالت کے لیے سب سے بہترین گواہ اور اللہ کے بعد جو علی ہے، جس کے پاس علم الکتاب، امیر المؤمنین علی، جب رب نے یہ چاہا کہ آیت رسالت، رسول اللہ کا یاور، رسول اللہ کا نفس اور سیف رسول کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، تو اپنے گھر سے، کہاں سے؟ بیت اللہ سے اس عظیم نور کی آمد کا انتظام کیا جائے، جہاں پہلے نہ کسی کی ولادت ہوئی ہے نہ بعد میں کسی کا ہوگا. اور میں آج اس پروگرام کی توسط سے یہ بتا دوں کہ اس صفت میں مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ اکبر، وحدہ لا شریک لہ، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو دنیا میں فساد ہوتا، اسی طرح خانہ کعبہ میں ولادت کے حوالے سے اس صفت میں، اس فضیلت میں، اس معجزہ میں علی وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی علی کے ساتھ کوئی اس معجزہ میں شریک نہیں ہے. یہاں ایک معجزہ
موسوی بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے کے اندر ولادت ہوئی ہے، یہ تو حاکم حسکانی نے کہا، یہ تو مستدرک الوسائل میں کہا، یہ تو حاکم نیشاپوری نے کہا، بٹ میں کہنا چاہوں گی یہ کعبے کے اندر علی کی ولادت کا ہونا یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، انداز اتنا عجیب ہے. ولادت کس انداز میں ہوئی، اس ولادت کے ہونے کے اندر کتنے معجزات ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے. سب سے پہلے فرسٹ آف آل نمبر 1 سب سے پہلے تو آپ یوں سن لیں کہ پدر مطلب والد مولا علی جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس جناب فاطمہ بنت اسد آئی. کائنڈلی میں چاہوں گی ویورز سے کہ اس بات کو توجہ سے سن لیجئے گا. یہ علی کی ولادت سے مطلب آج کے 13 رجب سے 30 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں کہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں جناب فاطمہ بنت اسد آئی اور مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی کہ میں جناب آمنہ کے پاس تھی اور میں نے دیکھا کتنا نورانی مولود، یعنی رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کی بات ہو رہی ہے. کتنا نورانی مولود پروردگار نے جناب آمنہ کو دیا کہ اس مولود کے آنے سے کیا معجزہ کیا. نور زمین سے آسمان تلک پھیلتا چلا گیا. جب یہ معجزہ مسکراہٹ کے ساتھ بی بی فاطمہ بنت اسد بیان کر رہی تھی تو سنیے گا پہلا معجزہ. جناب ابو طالب مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ جملے ابو طالب کے ہیں اور اہل سنت کی کتاب ابن مسعود نے اور مستدرک الوسائل نے لکھا ہے کہ 30 سال پہلے، ٹھیک ہے، کیا فرمایا ابو طالب نے؟ انتظری، جملے دیکھیے، انتظری سبت فإنی ابشرک بمثلہ. کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد انتظری، آپ ویٹ کیجئے گا، آپ انتظار کیجئے گا. اور ہمارے مجتہدین جس میں آیت اللہ وحید خراسانی، جس میں آیت اللہ عظمی بہجت کہتے ہیں، امیر المؤمنین حلال مشاکل کے بارے میں یہ پیشن گوئی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. ابھی ولادت نہیں ہوئی، 30 years ago 30 سال پہلے ابو طالب رسول اللہ کے پیدا ہونے پر بی بی فاطمہ بنت اسد کو یوں فرما رہے ہیں، اے فاطمہ بنت اسد صبر کرو، ایسا نور، جملے سنیے، یہ اہل سنت کی کتاب میں ہے، ایک ایسا نور 30 سال بعد تیری گود میں اترے گا. اللہ اکبر یا امیر المومنین، تیری گود میں اترے گا جو مثل رسول، جو نفس رسول، جو رسول کا یار و یاور ہوگا. اسی کلام میں آپ دیکھیے جناب ابو طالب نے 30 سال پہلے وہ کہا، وہ جانتے تھے کہ پہلا بچہ طالب ہوگا، دوسرا بچہ جعفر ہوگا، ہے نا، تیسرا بچہ عقیل ہوگا اور چوتھا بچہ علی ہوگا، اور ہر فرزند کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہوگا. اور آج شیعہ ہسٹری کو اٹھا لیجئے، سنی ہسٹری کو اٹھا لیجئے، سب کتابوں میں اتفاق یہ لکھا گیا ہے کہ ابو طالب کے 3 بیٹوں کے درمیان 10 years کا ڈسٹنس تھا. اور 30 سال پہلے ابو طالب نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جس طرح رسول کی پیدائش پر نور سے یہ دنیا روشن ہوا، 30 سال بعد اے فاطمہ بنت اسد تیری گود میں ایسا ہی ایک نور کا ٹکڑا آئے گا. اور یوں عزیزان آج کے دن آپ نے رخ کیا کعبہ کی طرف، بعض روایت میں ہے آسمان سے ندا آئی، یہ وحی الہی ہے، یہ خدا کی طرف سے دعوت ہے اور پبلک دیکھ رہی ہے. اور جناب فاطمہ بنت اسد جیسے میں نے آپ کو کہا دروازے سے نہیں دیوار سے آپ اندر چلی جاتی ہے. پروردگار تو جانتا ہے. اور جاتے جاتے جو دعا کی بی بی فاطمہ بنت اسد نے، پروردگارا تو جانتا ہے میں مکمل ایمان رکھتی ہوں تمام انبیاء پر، تمام کتب آسمانی پر اور میرے جد جناب ابراہیم پر. بار الہ تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا اور میرے شکم میں موجود اس مولود کا. عجیب جملے دیکھیے. میں تو موسوی بھائی سوچتی ہوں کہ ہم غریب ہیں جو ہم اس خاتون کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ علی کی آمد
آمد سے پہلے کعبے کے پردے کو تھام کر جو بی بی یہ دعا کر رہی ہے کہ بار الہ میں مکمل ایمان رکھتی ہوں تمام انبیاء پر، تمام کتب آسمانی پر، اور میرے جد جناب ابراہیم پر، بار الہ تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا اور اس مولود کا جو حجت اللہ ہے. دیکھیے بی بی آمد سے پہلے گواہی دے رہی ہے، جو حجت اللہ ہے، جو میرے ہم کلام ہے، اس حمل کو آسان فرما. اور یوں کعبہ نے 13 رجب کو اپنے دامن میں فاطمہ بنت اسد کو لے لیا. اور دوسرا معجزہ، یہ تو پہلا معجزہ جو آنے سے 30 سال پہلے، اور دوسرا معجزہ اس طریقے سے دیوان کعبہ کا شک ہونا. تیسرا معجزہ، دروازہ بھی معجزے سے کھل رہا، سب پریشان ہیں، اہل مکہ جمع ہیں، باتیں بہت زیادہ ہو رہی تھی. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ کوئی لیڈی اندر چلی جاتی ہے، دیوار جڑ گئی، تالا کھل نہیں رہا، باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، بٹ جب کمپلیٹ 3 دن مکمل ہو گیا، سب نے پتہ کیا کہنا شروع کیا؟ یہ اہل سنت کی کتاب میں سب نے یہ کہنا شروع کیا، ان ذالک امر من امر اللہ. سب کو یقین ہو گیا، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب نے کہا ان ذالک امر من امر اللہ. سب کو یقین ہو گیا، کہا کہ یہ اللہ کا کوئی خاص کام ہے، یہاں ہم بندے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو فاطمہ بنت اسد کیا دیکھتی ہے کہ جناب حوا، سارا، ام موسیٰ، ام عیسیٰ باری باری سب جنت سے آ کر کیسے سلام کر رہی ہے، السلام علیکی یا ولیۃ اللہ. خدایا ہمیں علی کی معرفت تو نہیں ہے، ہمیں ان کی ماں کی معرفت. مظلومہ ہے یہ بی بی. یہ دیکھیے کہ موسیٰ کی ماں، عیسیٰ کی ماں حضرت مریم جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، وہ آ کر یوں سلام دے رہی ہے، السلام علیکی یا ولیۃ اللہ، اے ولی خدا کی ماں، آپ پر میرا سلام ہو. دیکھیے کیا معرفت ہے. معرفت ہمیں نہیں ہے، معرفت رکھتی ہے تو جناب مریم. یہ کے بعد دیگر نہ جانے کتنے معجزے دینا دنیا کو دکھانا خدا نے شروع کیا، یہاں تک کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولود کعبہ کو لے کر، اب 14 معجزہ دیکھیے، مولود کعبہ کو لے کر پھر معجزہ ہے. پھر دروازہ نہیں کھلا موسوی بھائی، پھر دیوار یہاں پر شک ہو جاتی ہے، دیوار دروازہ بن جاتی ہے، دیوار کھلتی ہے، اور فاطمہ بنت اسد کے آغوش میں نور کا ایک ٹکڑا ہے. حاکم نیشاپوری، میں بتاتی چلوں، حاکم نیشاپوری جیسے صحیح بخاری ہے، جیسے صحیح ہے مسلم ہے، جس کو قرآن کے بعد اہل سنت ہمارے بھائی بہن جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے، آپ اس کو حجت سمجھتے ہو، آپ اس کو اتھینٹک سمجھتے ہو، آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح اہل سنت میں امام المحدثین کا ان کو لقب دیا گیا ہے، لیڈر آف احادیث، حاکم نیشاپوری. وہ اپنی کتاب میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں تواترت اخبار ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی الکعبہ. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ واحد علی ہے جو کعبہ میں پیدا ہوئے، واحد علی ہے جس کے لیے کعبہ کی دیوار شک ہوئی، واحد علی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ 3 دن کعبہ میں رہے، واحد وہ علی ہے جس کی آمد کے لیے خدا نے پورے سرزمین مکہ سے لوگوں کو جمع کیا، واحد علی ہے جس کے لیے پھر سے دیوار کعبہ شک ہوئی اور ماں نور کا ٹکڑا لے کر کعبہ سے باہر تشریف لاتی ہے. تو جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک رسم ہے نا، جیسے آپ کے یو کے میں بھی اردو سپیکنگ جتنے بھی ہیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، دبئی میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ بچہ ہوتا ہے تو ہم گھر کے بزرگ کے گود میں دے دیتے تاکہ وہ اذان اور اقامہ دے. اب یہ نور کا ٹکڑا لے کر بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبے سے اس عظمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بی بی آتی ہے، تو عربوں میں رسم ہوتی تھی کہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کسی ایسی پرسنالٹی، توجہ سے سنیے گا اس پروگرام کو دیکھنے والے، کسی ایسی شخصیت کی گود میں دیتے ہیں جو شجاع ہو،
جو انٹیلیجنٹ ہو، جو بہادر ہو، جسے پہلوان کا لقب دیا گیا، تو کہتے تھے بچے کی پہلی نظر کسی ایسی پرسنالٹی پر پڑے تو اس کی بھی پرسنالٹی ایسی ہوگی۔ تو اب جب یہ نور کا ٹکڑا لے کر یہ بی بی آتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کس کے گود میں یہ بچہ گیا ہوگا؟ تو وہاں ابو جہل جیسے بہت سارے لوگ تھے، لوگوں نے چاہا کہ بھائی اس کے لیے تو دیوار شک ہوئی، ڈیفینیٹلی یہ تو معجزہ ہے اللہ کا، تو سب سے پہلے میں اٹھانا چاہوں گا۔ تو میں اہل سنت کی کتاب سے آج ٹیلی ویژن پر یہ روایت بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ، فار ایگزامپل ابو جہل جیسے لوگ آگے آئے اور کہا کہ اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دے دے، ابھی علی کی آنکھیں کلوز تھے، بند تھے۔ تو روایت کی یہ الفاظ ہے کہ مولا علی نے آنکھیں بند ہے، ایک شخص نے آیا مولا علی کو اٹھانے کی کوشش کی بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود سے، تو آنکھیں بند ہے، ایسی ضربت بند آنکھوں سے ماری کہ اس ضربت کے نشان جو ہے نا اس شخص کے چہرے پر تا آخر عمر باقی رہی، اور آپ کی آنکھ اسی طرح بند ہے یہاں تک کہ علی اپنی جگہ پہنچے۔ کہاں پہنچے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آغوش رسالت مآب رحمت للعالمین ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ پانچواں معجزہ وہاں پہنچی تو پہلی بار آپ نے آنکھیں کھولی، اور آپ نے آنکھیں کھولتے ہی نور رسالت مآب کو دیکھتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کس آیت کی تلاوت؟ آج میں شیعہ ہوں، آج آپ شیعہ ہے، آج ہم نے اہل بیت چینل پر جشن مولود کعبہ رکھ کر دنیا کو یہ بتلانا چاہا کہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وی آر شیعہ، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے آنکھ کھولتے ہی بند آنکھوں کے ساتھ ضربت ماری، تا آخر عمر اس آدمی کے چہرے پر وہ ضربت کی نشان پڑی رہی۔ آنکھ کھلی تو رسول کے گود میں آ کر، اور آنکھ کھلتی ہی جس نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی۔ کون سی آیت؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ توحید کا نعرہ آنکھ کھولتی ہی جس علی نے دنیا کو دیا کہ وہی بندہ کامیاب ہے، اسی کی کامیابی ہے، اسی بندے کی عاقبت بخیر ہوگی۔ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون، جو پراؤڈ فیل کرے اللہ کے جوار میں جھکنے پر۔ جب علی نے رسول کے آغوش میں خدایا اتنی پیاری آیت کی تلاوت کی، یہاں علی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، وہاں نبی جواب میں پتہ کیا فرما رہے تھے موسوی بھائی؟ وہاں نبی جواب میں فرما رہے تھے، اے علی، اے علی، اے میرے نفس، اے میرا بھائی، اے میرے تلوار، اے میرے یار و حامی، تیری ہی وجہ سے تو مومنین کو فلاح، نجات، رستگاری ملے گی۔ قد افلحوا بکا وقرأ تمام الآیات الى قوله، یہ اہل سنت کی کتاب میں جو عربک میں لکھا ہے وہ میں بتا رہی ہوں، اولئک هم الوارثون۔ اے علی، تو نے صحیح آیت کی تلاوت کی، آنکھ کھولتے ہی میرے چہرے کو دیکھ کر تو نے فلاح کی اس آیت کی تلاوت کی۔ اب میں دنیا کو بتاتا ہوں کون کامیاب ہوگا، کون کامیاب ہوگا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو جنت میں جو ابدی جنتی بننا چاہتے وہ آؤ اس علی کے آواز پر لبیک کہو، وہ آؤ اس علی کے ریئل بلیور بنو، وہ آؤ علی کے ولایت کو، اس زیور کو زیب تن کرو۔ انت ولی اللہ، تو ہی خدا کا ولی ہے۔ امیرہم، تو ہی خدا کے چاہنے والوں کا امیر ہے۔ تمیرہم من علمک، تو اپنے علم کے اسلحہ سے اپنے تمام چاہنے والوں کو پاور عطا کرے گا۔ فَيَمْتَارُونَ وَأَنْتَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمْ وَبِكَ وَلِيَّ اللَّهِ تَعْتَدُونَ۔ وَوَزَعَ، چھٹا معجزہ دیکھ لیجئے، وَوَزَعَ رسول اللہ لسانہ فیہ، تب رسول اللہ نے جب یہ بشارت دے دی
کہ علی کون ہے، تب آپ نے اپنی زبان اقدس کو علی کے دہان مبارک میں رکھ دی. عجیب جملے حاکم نیشاپوری اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فنفجرت، یا اللہ سبحان اللہ، فنفجرت، پتہ ہے کیا مطلب؟ یعنی ایک سنی عالم اس طرح کہہ رہے فنفجرت یعنی پھوٹنے لگے. کیا پھوٹنے لگا؟ اسنتا عشرت عینا، 12 چشمے پھوٹ گئے سرزمین مکہ میں. علی مولا علی اللہ. قال فسمی ذلک اليوم، تب رسول کو جیسے ہی ہر طرف سے یہ آواز آنی شروع ہو گئی نا کہ یا رسول اللہ کہ رسالت کی زبان مبارک امامت کے دہن میں جاتے ہی خدا نے مکہ میں 12 ٹھنڈے صاف شفاف پانی کے چشمے جاری کر دیے. تو قالا، رسول نے کیا فرمایا؟ ذالک الیوم یوم الترویہ. یاد رکھیے گا رسول نے فرمایا آج کا دن یعنی 13 رجب کا جو دن ہے نا، یوم الترویہ. یوم الترویہ مینس سیراب کرنا. آج سب کچھ لینے کا دن ہے اور میں نبی علی کے ولادت کے اس دن کو یہ نام دیتا ہوں یوم الترویہ. آج سیراب ہونے کا دن ہے. ولایت کے چشمے سے ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر کو پی کر ولایت کے نور سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کا دن ہے. اسی لیے اس دن کو رسول اللہ نے یوم الترویہ کا نام دیا. اور اس کے بعد اگر اجازت ہے آخری جملہ میں بتا دوں کیونکہ یہ اہل سنت کی کتاب سے ہے. ثم اخذ، اب رسول نے آیت کی تلاوت، اس کا جواب اور مکہ میں سب کو یہ معجزہ جب دکھا دیا، ثم اخذ ابو طالب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی تو دکھا دے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک مجھے بھی تو دکھا دیجئے. بیدِ فاطمہ، آپ نے فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ کو تھام لیا. وعلی علی صدرہ، اور علی کو آپ نے اپنے سینے سے لپٹا دیا. وخرج الی الاقطح، میں جملے بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں اہل سنت کی. وخرج الی الاقطح، اور اقطح نامی اس مقام پر اپنی زوجہ اور رسول اللہ اور علی کو سینے سے لپٹا کر وہاں چلے گئے. ونادا، وہاں جا کر ابو طالب نے چیخ کر، یہ میں کسی شیعہ کتب سے نہیں بتا رہی، بتا دوں یہ میں ٹیلی ویژن پر، وہاں جا کر ابو طالب نے چیخ کر کہا یا ربی یا ذا الغسق والدجا. ابو طالب شاعر تھے نا. بین لنا فی حکمک المقضی، اے میرے اللہ، اے وہ خدا جس نے تاریخ مکہ کو پہلے نور محمد سے آج اس بچے کے نور سے منور کیا. اے مالک شمس و قمر، بین لنا من حکمک المقضی، جس کے لیے تو نے کعبے کی دیوار کو شق کیا، جس کو تو نے دنیا میں آتے ہی 3 دن اپنا مہمان بنا رکھا، جس کے لیے تو نے جنت سے مادر موسیٰ کو بھیجا. ماذا تری فی اسم ذی الصبی، یہ اہل مستدرک الوسائل اور مناقب آل ابی طالب ابن شہر عاشق یہ جملے لکھتا ہے کہ کیا نام رکھوں اے اللہ جس کا سب تو نے خود ہی کیا، اب بتا ہم کیا نام رکھے اس کا. اب عجیب جملے ہیں، میں نے شیعہ کتب میں نہیں پڑھا. میں آج صبح دیکھ رہی تھی، میں خود پراؤڈ فیل کر رہی تھی کہ الحمدللہ میں اپنے پیرنٹس کو کیسے دعا دوں کہ ہم آپ حیدری ہیں، ہم آپ فاطمی ہیں. کہ آپ دیکھیے ابن شہر عاشق مناقب آل ابی طالب میں کہتے فجاء شیء یدب علی الارض کالسحاب حتی حصل فی صدر ابی طالب فضمه مع علی الى صدره فلما اصبح اذا هو بلوح اخضر فيه مکتوب. جب ابو طالب یہ شعر پڑھ ہی رہے تھے، آسمان سے ایک گرین کلر کا ایک سبز نورانی لوح اتر آیا. ٹھیک ہے، اس لوح پر یہ لکھا تھا یا اہل بیت المصطفی النبی، اے مصطفیٰ نبی کے گھر والوں، خصصتما بالولد الزکی، آج میں نے اس پاکیزہ مطہر بچے کے ولد کو تیرے گھر میں کرا دیا. فاسمہ من شامخ علی، علی 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 یشتق من العلی، تو اس بچے کا نام علی رکھ، اس لیے کہ علی لیا گیا ہے نام خدا سے. اور آج علی کا یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اپنے تمام
तमाम तर नामों का निचोड़ अली, आज फातिमा बिनते असद के लाल इस मौलूद का नाम रखा जाए। और उसी रोज उस लौह पर खुदा ने ये लिख कर भेजा और ये 8वां मौजज़ा दुनिया को दिखा दिया कि नाम अली भी मौजज़तन आसमान से लौह की सूरत में सबस लौह पर दर्ज फरमाया और परवरदिगार आलम ने ये दुनिया को बयान किया। इसीलिए हमने कहा जितने भी मौजज़ात हुए कायनात में, तहरीर ही रह गई, तस्वीर मिट गई। 13 रजब मादर अली ने दिखा दिया जो मौजज़ा तहरीर मिट सकी है न तस्वीर मिट सकेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे थोड़े उन नाज़रीन के लिए, उन बेचारे ऐसे लोगों के लिए जिनको मिंबरों से सही बताया नहीं गया, वो जाते तो हैं मगर वहाँ पर जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन के फज़ाइल चूँकि हमेशा से छुपाने की और मिटाने की कोशिशें भरपूर पूरी सरकारी मशीनरी के साथ अंजाम पाती रही हैं और अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। तो उनको बता दें आप फासिकात अल्फाज में कि दीवार काबा आज भी शक है और उसमें शीशा भरा जाता है। हर साल उस पर पर्दे डाले जाते हैं, वो वहाँ पर संतरी भी खड़े किए जाते हैं कि किसी को पता न चले। और वहाँ पर हुजूम जो है वो आज भी मौला अमीरुल मोमिनीन की उस जाए विलादा को देखता है कि यहाँ से मादर अमीरुल मोमिनीन अंदर दाखिल हुई थी। जरा इस पर थोड़ी सी 2 मिनट रोशनी डाल दें, फिर मैं अगला सवाल करूँ। उन सादा लोग मुसलमानों के लिए जिनको बेचारों को नहीं पता। जी देखिए, अभी जो भी जितनी भी बातें मैंने कही दीवार के शक होने के हवाले से, मैंने विद रेफरेंस बयान किया कि ये सब अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है। और मैं आज की बात करूंगा। आज तक शक है, आज तक शक है, जो उम्रे पे जाए देखे, आज तक शक है, बिल्कुल आज तक शक है। लाख इन्होंने मिटाने की भी कोशिश की, रिकंस्ट्रक्शन की भी कोशिश की और उसके ऊपर पॉलिश करने की भी कोशिश की। अच्छा 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, उस हिस्से से आप देख लीजिए हटकर जो ये लोग चाहते करते वो बाकी रह जाता है। लेकिन जहां ये दीवार शिक हुई थी वो उसी तबीही नेचुरल उसी हालत में आज भी बाकी है। और ये वो जिंदा मौजज़ा है जिसे देखकर मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि कोई सुन्नी जो है विलाए अली को कबूल किया, कोई नॉन शिया जो है शिया बने। नहीं, मूसवी भाई, हमारे पास हजारों दलाइल, ठीक है, ऐसे मौजूद है जो दीवार काबा के इस हिस्से को देखकर अली की मारिफत को हासिल करने के बाद नॉन मुस्लिम्स जो है मुसलमान बने। कि आप देखिए जुर्जी जुर्दाक, ठीक है, जुर्जी जुर्दाक का नाम किसने नहीं सुना है कि ही वाज क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन एक स्कॉलर था, एक राइटर था। और जुर्जी जुर्दाक कहते हैं मैं 40 साल कलम को उठाकर, जिसने इंसाइक्लोपीडिया बना दिया मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन पर, और किसी टॉपिक पर उसने कोई किताब नहीं लिखी, बट वो कहते 40 इयर्स मैं खाने काबा के उस हिस्से को देखता रहा और सोचता रहा। तो मरने से पहले मेरे ज़मीर ने मुझे कहा एक बात खुल के बोलो दुनिया को। ये मैं रेफरेंस दे रही हूँ जुर्जी जुर्दाक की जो बुक है ना, जिस बुक का नाम है आई थिंक सौतुल अदाला अल अली इब्न अबी तालिब, अदालत की आवाज अली इब्न अबी तालिब। उसके टाइटल पे आप देख लीजिएगा भाई। ये खाने काबा का जो हिस्सा, जैसे आपने कहा ना शिक हुआ है, जिसे छुपाने की कोशिश करते, जिसके ऊपर प्रोपेगेंडे करते, जिसको जुटलाने की कोशिश करते, एक क्रिश्चियन स्कॉलर अपने बुक के टाइटल पर लिखते हैं कि अली, देखिए उसके जुमले ये है कि ए अली, दिल चाहता है दुनिया को बता दूं कि तेरा मकाम, तेरी फजीलत ईसा से भी बढ़कर है। मेरा दीन मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा दीन, मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता। और मैं सोचता हूं, मैं बता दूं कि ये काबा दुनिया को बता रहा है कि अगर ईसा खुदा का बेटा है, अली तो खुदा के घर का मालिक है, ये मौजज़ा आज मैं देख रहा हूं, तो तू ईसा से कमतर है एक दर्जे में, तो मेरा ज़मीर नहीं मानता। ये उसके टाइटल पे लिखा हुआ है, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं तुझे ईसा से कमतर समझूं। तो ये दीवार काबा का मौजज़ा है जिसने 40 साल मुझे परेशान किया कि मैं किस तरीके से दुनिया को बतला दूं कि ये वाहिद वो मौजज़ा है जो न तहरीर में मिट सकी ना तस्वीर में मिट सकी। सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल और करने के हमारे पास तकरीबन 6-7 मिनट है। मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल को सब कुछ दुनिया को पता है, सारी किताबों में लिखा है, बड़े बड़े
محدثین نے، بڑے بڑے اسکالرز نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کو قلم بند کرتے رہے، چھپا نہیں سکے ہیں، مگر ممبروں سے ہمیشہ جو ہے وہ چھپانے کی، مولا امیر المومنین کے فضائل کو مٹانے کی، دوسروں پر فٹ کرنے کی، جہاں پر کبھی فٹ نہ ہو سکے یہ کوشش کی جاتی رہی، اور آج بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مولا امیر المومنین سے عداوت کاہے کی؟ یہ کیا بگاڑا امیر المومنین نے لوگوں کو؟ کیوں تکلیف ہے؟ وہ جو تھپڑ مارا تھا اس کو، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کی تو میں حرارت یہاں پر اس کی گونج آج تک دیکھتا ہوں لوگوں میں، آج تک لوگ گال سیلا رہے ہیں۔ یہ کیوں اتنی عداوت ہے؟ کیوں دشمنی ہے؟ دیکھیے، خود مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اگر علی کسی کا کچھ بگاڑتے، اگر علی کسی کا حق کھا جاتے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، تو علی کے ساتھ دشمنی نہ ہوتی۔ پرابلم یہی ہے کہ علی عدل کل تھا، علی صفات پروردگار عالم کی ایک اس طرح سے آپ نے عکاسی کی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تیری تمام تر فضائل کو بیان کروں، کہیں لوگ تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے، کہیں لوگ تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ مطلب اتنی عجیب جملے آپ دیکھ لیے کہ ابن عساکر اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، ان روح والراح والبشر والبشارہ لمن اتم علی وتولاہ وسلمہ۔ ان الروح یعنی سکون، سعادت مندی، خوشی، ٹھیک ہے، جنت، دنیا میں ریلیکسیشن اس کے لیے ہے جو علی کی اطاعت کرے، جو علی کی ولایت، جو علی کے سامنے تسلیم محض ہو۔ موسوی بھائی، یہ وہی بات ہے کہ جناب سیدہ نے شہادت سے پہلے بھی نعرہ لگایا تھا نا، کیا نعرہ تھا؟ ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ ان سعید یعنی سب سے زیادہ سعادت مند، سب سے زیادہ خوش قسمت، سب سے زیادہ لکی پرسن، سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی ہے جو دنیا میں علی کے حیات میں اور علی کی شہادت کے بعد علی کی پیروی کرے اور علی کے فضائل کا اعتراف کرے۔ مظہر العجائب ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ اعطى موسیٰ عصا۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا میں یہ جملے نہ بتاؤں۔ بسم اللہ، 3 منٹ ہے آپ کے پاس۔ ان اللہ اعطى موسیٰ عصا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، بہت سمپل ہے نا، کہ اللہ نے موسیٰ کی ولایت اور رسالت کو پروف دینے کے لیے اس کو عصا کا معجزہ دکھا دیا۔ ہم اس جملے، آپ کاش آج اس پروگرام میں ہم اس جملے کو سمجھے، ان لکل نبی آیہ، ہر نبی کے لیے ایک نشانی، ایک سائن، ایک آئیڈینٹی، ٹھیک ہے، خدا نے عطا کیے۔ وآیۃ النبوہ علی ابن ابی طالب، میری رسالت کی نشانی، میری رسالت کا معجزہ میرا یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو بردالنار کیا، فوراً لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ نبی ہے اور خلیل اللہ ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو کلمات دیا کہ جس کے ذریعے سے التی یحییٰ بہ موتیٰ، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن رسول نے پراؤڈلی پتہ کیا فرمایا، وَأَعْتَانِي هَذَا عَلِيًّا، خدا نے مجھے عطا کیا یہ علی، یہ علی، یہ میرا معجزہ ہے، مجھے علی دیا، میری نبوت کی دلیل علی ہے۔ وَهَذَا عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ وَآیَةُ النَّبُوَّةِ، اللہ اکبر۔ خدایا میں کیا بتاؤں، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کے عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ یہ خوارزمی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں مومن کے نام اعمال کا ٹائٹل ہوگا حب علی ابن ابی طالب، حامل اللواء فی الدنیا والآخرہ علی ابن ابی طالب۔ دنیا میں اور آخرت میں میرے پرچم نبوت کو کون اٹھائے گا؟ علی ابن ابی طالب۔ نادا منادی یوم القیامہ یا محمد، قیامت کے روز جہاں سارے کھڑے ہوں گے وہاں عرش خدا سے آواز آئے گی، یا محمد، اے محمد، نعم الاب ابو کا ابراہیم، دنیا کا بیسٹ فادر تیرے فادر ابراہیم ہے، ونعم الاخ، دنیا کا سب سے پرفیکٹ، بہترین، کمپلیٹ اینڈ کمپلیٹ بھائی، واحد ایک بھائی ہے، اخو کا علی ابن ابی طالب۔ وہ علی ہے، انہی فضائل کی وجہ سے
علی کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی بڑھتی گئی کہ ابن ابی الحدیث نے کہا میں کیا لکھوں شان علی ابن ابی طالب میں کہ دشمنوں نے دشمنی سے اس کے فضائل کو مٹا دیا، دوستوں نے تقیتاً اس کے فضائل کو مٹا دیا، لیکن دنیا میں جس سو دیکھو ہر سو فضائل علی ابن ابی طالب کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ انتہائی فضیلت ہے کہ انتہا ہی نہیں، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی ممنون ہیں، انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین جو ہے وہ وقت نکال کے اوقات میں سے ہمیں وقت دیا، اور مولا امیر المومنین کا جو یقیناً جو جس موضوع کے اوپر آپ نے بات کی اس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنین کا اس دنیا میں آنے کے اوپر تو سبھی بات کر رہے ہیں، مگر اس کے کیا تسلسل سے معجزات تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اس وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دوسرے جو غیر شیعہ مکتب فکر ہیں ان کے مکتب و مشرب سے نکال کر آپ کے سامنے برملا کیے جائیں۔ ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ، آپ نے ہمیں ایران قوم المقدسہ سے وقت دیا، اور شاعر اہل بیت استاد جناب اسد رضوی صاحب مظفر پور بہار ہندوستان سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم دونوں اپنے مہمانان گرامی کے ممنون ہیں۔